बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, यानी यकसा निसाब तालीम के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान इसको मुतारिफ़ करा चुकी है। इसके ऊपर इतलाक़ के हवाले से हिदायत तमाम सूबों को दी जा चुकी हैं। सिंध में इसको लेकर कुछ कंसर्न्स पाए जाते थे, जिसके ऊपर अभी गुफ्तशुनी जारी है, लेकिन पार्शल इम्प्लीमेंटेशन की इंफॉर्मेशन हम तक मौजूद है। इस हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम को लेकर पाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे वो कंसर्न्स हैं क्या, जिनमें प्राइमरीली कुछ आपसे चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तालीमी हमारा है, उसके हवाले से लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि हुकूमत निसाब यानी कि कंटेंट जो पढ़ाया जाता है उसको तब्दील करने से पहले क्या उनको स्कूलों की हालत ज़ार, टीचर्स की तनख्वाहें और टीचर्स की अवेलेबिलिटी को क्या बेहतर नहीं करना चाहिए था। जो ऑलरेडी अवेलेबल असातिज़ा हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस नहीं करना चाहिए था। क्या अंग्रेज़ी से उर्दू और उर्दू से फिर अंग्रेज़ी में ट्रांजिशनल जो जंप्स आएंगी उसमें तलबा का जो तालीमी हर्ज होगा उसके लिए हुकूमत क्या पॉलिसी वज़ा करती है। क्या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए हमारे आज से 10 साल बाद 5 साल बाद तलबा प्रिपेयर होंगे या नहीं होंगे। माइनॉरिटीज़ को कुछ इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको हुकूमत तो कहती है हमने एड्रेस कर दिया, लेकिन माइनॉरिटी इस हवाले से अभी सेटिस्फाइड दिखाई नहीं देती। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे और कुछ नॉन पर्सनैलिटीज़ ने भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ख़वातीन के खुसूसन औरत का जो रोल है उसको यूँ पेश किया जा रहा है जैसे वो बहुत ही महदूद है, बहुत ही लिमिटेड है। इसको भी आज प्रोग्राम में मौज़ूए बहस लेके आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इतलाक़ हर तालीमी इदारे पे होगा जिसमें मदरसे भी शामिल हैं। कौन से ऐसे मदरसे हैं या मदरसे जो अवेलेबल हैं वो क्यों इसके ऊपर कुछ रिलक्टेंस शो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मदरसों के साथ साथ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो इस सिंगल नेशनल करिकुलम को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। उसको हुकूमत कैसे एड्रेस कर रही है या सिर्फ वार्निंग्स ही दे रही है। HSN कॉलेज को मिलने वाली वार्निंग और उसके ऊपर HSN का जवाब भी आज हम मौज़ूए बहस लेकर आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला असल में है क्या, हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है और इससे कौन से ऐसे नुकसानात हैं अगर इसका इतलाक़ हो गया तो वो तलबा पर पड़ेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर परवेज़ हुद-बॉय साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, सिंगल नेशनल करिकुलम को लेके बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो सोशल मीडिया पर भी रेज़ किए जा रहे हैं। आपने इसको बड़ा करीब से मॉनिटर किया और इस पर आपने कमेंट भी किया। मैंने आपके बहुत सारे राइटअप्स पढ़े भी हैं इसको लेके। अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए इसको समराइज़ कर सकें कि आपके नज़दीक सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से हिकअप्स हैं, कौन से मसले मसाइल हैं जिससे बच्चों का तालीमी हर्ज होगा। ये आइडिया ही गलत है कि आप सिर्फ करिकुलम तब्दील करके तालीम के शोबे में बराबरी ला सकते। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि तालीम में बुनियादी तौर पर स्कूल हैं, स्कूल के अंदर जो मरात हैं, स्कूल के अंदर जो खेल के मैदान हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ जो टीचर्स हैं और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं। अब आप ये कहकर के बस हम निसाब बराबर कर लेंगे और इससे तालीम के शोबे में बराबरी आ जाएगी, ये महज एक झांसा है, एक धोखा है। इसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि जो कम से कम लेवल है उस पर पाकिस्तान की तालीम आकर फंस जाएगी। हमारी तालीम की कमज़ोरियां सबसे पहले देखिए कि है क्या। यहाँ जो हमारे बच्चे हैं वो ना उर्दू जानते हैं, ना अंग्रेज़ी जानते हैं, उसमें ना ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। रियाजी उनकी इतनी कमज़ोर है, साइंस ना होने के बराबर वो जानते हैं, और दुनिया के बारे में जो मालूमात हैं वो इतनी कम हैं कि ऐसे बच्चे जब पहुंचते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो उनको पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये कि जब ये मुलाजमतों के लिए जाते हैं, जब इन्हें बाहर की दुनिया में जाना पड़ता है या जाने की जब कोशिश करते हैं, तो इन्हें बस ये जो मामूली सफाई और ड्राइवरी और ऐसे छोटे मोटे काम मिलते हैं। आप मशक़ वुस्ता देख लीजिए। सर, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसी में एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ सवाल। बहुत सारे ममालिक की एग्जांपल दी जाती है जिसमें चाइना है, जापान है, जर्मनी है। वो कहते हैं कि जो अपनी नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर उन्होंने एजुकेशन दी है वो किस तरह ये सारे मामला सर अंजाम दे रहे हैं और हम क्यों नहीं दे पाएंगे।
चाइना ले लीजिए या ईरान ले लीजिए, ईरान हमसे ज़्यादा करीब है, उसकी मिसाल ले लीजिए। वहाँ तालीम फ़ारसी में होती है, लेकिन फ़ारसी ज़बान बहुत एडवांस हो चुकी है, वो इर्तका कर चुकी है कई सदियों से। इसके बरक्स आप मुझे कोई उर्दू ज़बान में कोई अच्छी फ़िज़िक्स की किताब दिखाएं या बायोलॉजी की दिखाएं, किसी भी साइंस में, या ऐसी किताब जो इंग्लिश की हो, जो पाकिस्तान में लिखी हुई हो, ऐसी है ही नहीं। अच्छा, तो गर्ज ये कि उर्दू ज़बान से मुझे मोहब्बत है। जब मैं पढ़ाता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज मैं उर्दू के इस्तेमाल करूँ, अंग्रेज़ी के नहीं। लेकिन जब आप साइंस के मैदान में आते, आप बहुत आगे इसमें जा नहीं सकते। अब जो हमने यकदम ज़रिए तालीम बदला, और ये तब्दीलियाँ पहले भी हुई हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि असल ख़राबी ये नहीं है कि ज़रिए तालीम पहले इंग्लिश थी और अब उर्दू हो जाएगी या उर्दू। अच्छा, ये सर थोड़ी सी बहुत ये थिन लाइन है, मैं चाहता हूँ ज़रा आप हमें स्टेप वाइज क्लियर करें। एक तो लैंग्वेज का बैरियर आप रेस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अच्छा कंटेंट है ही नहीं, उर्दू के अंदर हम पढ़ा ही नहीं पाते अपने तलबा को। दूसरा ये है कि अगर कंटेंट अवेलेबल हो भी जाता है किसी तरह, तो प्रॉब्लम उर्दू के अंदर उस कंटेंट को समझने में है, या उसकी डिग्री हासिल करने के बाद जब आप प्रोफेशन में या इंटरनेशनली कहीं जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर का आ जाएगा, या ये दोनों प्रॉब्लम आएंगे? व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम इन लैंग्वेज? एक मुसद्दक़ा हकीकत यह है कि एक बच्चा अपनी मादरी ज़बान में सबसे तेज़ी से सीखता है, और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जो सिंधी बच्चा है वो सिंधी में सीखे, जो KPK का है वो पश्तो में सीखे, लेकिन ये आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। फिर आपको उर्दू की ज़रूरत पड़ेगी, उर्दू के साथ आपको अंग्रेज़ी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कंटेंट के एतबार से उर्दू ज़बान में अच्छी किताबें दस्तयाब नहीं हैं। हालांकि लिखवाने की कोशिश की गई है गुज़िश्ता 70 साल के दौरान, लेकिन उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आप देख लीजिए कि जो उर्दू की किताबें हैं साइंस में और जो दुनियावी उलूम में, वो बहुत ही गैर मेयारी हैं। तो हमारे पास कोई चारा नहीं। यानी कि डॉक्टर साहब, एक तो मैं ऐसे कंक्लूजन ये निकाल रहा हूँ कि हमारा एक तो पॉइंट ये है, या कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन उसमें बड़ा बैरियर ये है कि हमारे पास उस लैंग्वेज के अंदर राइट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि और कौन से सर इसके अंदर कंसर्न हैं सिंगल नेशनल करिकुलम में, अपार्ट फ्रॉम दिस लैंग्वेज बैरियर? बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे बच्चों की अक्ली सलाहियतें इस्तेमाल नहीं होती। जिस किस्म का कंटेंट है, जिस तरह के सवालात इम्तिहान में आते हैं, वो महज आपके हाफिज़े की आजमाइश होते हैं। इसमें रीजनिंग नहीं आती। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि वो अपना दिमाग किस तरह से इस्तेमाल करें, उनको रट्टू तोता बनाया जाता है। और जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें रटने का मवाद पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा सर, इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई कैपेसिटी बची है या नहीं बची, या गवर्नमेंट हो सकता है कुछ अर्से बाद रियलाइज कर ले और इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कर ले और कहे कि जी इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं, सो इट कैन कंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने कहा इस सब्जेक्ट टू एनी चेंज एज पर वी एक्सपीरियंस दिस? मुझे तो नहीं नज़र आता, क्योंकि इसका जो बुनियादी मफरूज़ा, जो बुनियादी नुक्ता है वो ये कि जो मदारिस और आम स्कूल हैं उनको बराबर करना है। अब मदारिस ने तो इसको मुस्तरद कर दिया, वो कहते हैं कि इसमें जो बातें हैं वो हमें कबूल नहीं है, लेकिन जो आम स्कूल हैं उनको मदारिस के लेवल पर लाया गया, जिसका मतलब ये कि जितना इसमें याद करने वाला मवाद है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और इससे फिर दीगर ख़राबियाँ भी आती हैं, क्योंकि जब आप हर एक चीज़ को मज़हब के साथ जोड़ते हैं तो फिर इसके कुछ ऐसे नताइज बरामद होते हैं जिससे हम अच्छी तरह से आशना हैं। हमने ये देखा कि इंतहा पसंदी किस कदर बढ़ी है ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद से, और उसका एक बुनियादी सबब ये था कि हमने बच्चों के अंदर सिर्फ ये चीज़ डाली कि आप मज़हब के नुक्ता नज़र से देखें,
عقل کے نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، یا یہ نہ دیکھیں کہ کون انسان ہے، بس آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک تو مطلب لینگویج از این ایشو، جو رٹا سسٹم ہے دیٹ از این ایشو، ریلیجس جو کانٹینٹ ہے دیٹ از این ایشو. واٹ آر دی ادر ایشوز سر اپارٹ فرام دیز ایشوز؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ کریکولم، یہ نصاب دھوکے کے طور پر ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. اس سے رتی برابر کوئی اچھا فرق نہیں پڑے گا تعلیمی نظام میں، کیونکہ اس کی خرابیاں ویسے کی ویسی جوں کی توں قائم رہیں گی. جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی بہت لوگ کر چکے ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں. یہ کہ وہاں رٹا ہے، یہ کہ وہاں بچے صرف یاد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے، جینڈر اور ان کی جو دنیا کی سوچ ہے وہ بہت محدود ہے. کریٹو جو ہے وہ اسٹڈی نہیں ہے، کریٹو ایجوکیشن نہیں ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن کو لے کے بھی سوشل میڈیا پہ مختلف اخبارات میں بھی کافی شور ہے، اور اس میں ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز سوسائٹی، اس کو انڈرمائن تھوڑا کیا جا رہا ہے. نمبر 1 اینڈ نمبر 2 از کہ اس میں جو چھوٹی بچی ہیں، جو 2, 4 یا 5 سال تک کی عمر کی بچی ہیں، ان کو حجاب پہنایا ہوا ہے اور ان تصویروں کو یہاں پہ ان بکس کے اندر پبلش کیا گیا ہے. اس پہ کیا آپ کی ٹیک ہے؟ قابل مذمت ہے، غلط ہے. اگر آپ شروع دن سے یہ بچی کی بات کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں گے کہ میں کمتر ہوں. اچھا، وہ جس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نے بھی دیکھی ہے. بچی اور ماں فرش پہ بیٹھی ہیں، لپٹی ہوئی ہیں، بیٹا اور باپ اور جو ہے وہ میز کے صوفے اوپر پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں اور وہ خوب ہنس رہے ہیں. لیکن یہ بچیاں، ان کو ہنسنے بھی ہم نہیں دے سکتے، ماں کو ہم نہیں ہنسنے دے سکتے. تو یہ کیسا معاشرہ ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں مرد جو ہے وہ بادشاہی کرے گا اور عورت اس کی غلامی کرے گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے اس کا اطلاق تو کر دیا سر، اور مرحلہ وار اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. پہلے سال، دوسرے سال اور تیسرے سال کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یہ مکمل رائج ہو جائے گا. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ سر، اینڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان لٹریسی؟ ابھی کل ہی ورلڈ لٹریسی ڈے تھا. کیا انالائز کر رہے ہیں آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد معاملات کو؟ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جب آپ ریورس گیئر لگاتے ہیں تو گاڑی بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف چلتی چلی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز ہدبوائے صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں محمد رفیق طاہر صاحب، فارمر ہیڈ آف سنگر نیشنل کریکولم اینڈ جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں. ویلکم ٹو دا شو محمد رفیق طاہر صاحب. سر، ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے، جاننے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے سوشل میڈیا اور اخبارات اور پروگرامز کے اندر بڑا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ آپ اس کے کریٹرز میں سے تصور کیے جاتے ہیں، آپ نے اس کو ڈیزائن کیا اور آپ اس کے ہیڈ بھی رہے. میں تھوڑا سا، ہمارے ویورز تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں آسان لفظوں میں. بہت سارے سوالات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا آنسر دیجئے. پہلا لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی کریکولم ڈیزائن کرنے سے پہلے آیا کیا حکومت کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ ایجوکیشن اوور آل امپروو کرتا ان ٹرمز آف جو انفراسٹرکچر ہے، جو سروس اسٹرکچر ہے، جو طلباء کی وہاں پہ کنڈیشن ہے، اس کو پہلے انہانس کرتا بجائے اس کے پہلے کریکولم پہ آتا؟ اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ جی تھینک یو سو مچ جی. ایک تو مجھے بہت شکریہ کیپٹل ٹی وی کا کہ انہوں نے اس بہت ہی امپورٹنٹ نیشنل ایجنڈا پہ آج مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس پہ بات کروں. گزارش یہ ہے کہ 74 سال گزر گئے ہیں سر، اور 74 ایئرس کا اگر آپ دیکھیں ہسٹری، اس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے پرائرٹیز کے اندر جو بات ان کی لکھی ہوئی ہے، اور خواہ ایون دوسرے رجیم کی گورنمنٹ بھی ہوں، انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے اور ایک نصاب لے کے آئیں گے. انفارچونیٹلی میں وزارت تعلیم میں 34 سال میری سروس ہو گئی ہے. میں نے ہر دور میں ہم نے ایک کوشش کی، اٹیمپٹ کی، لیکن کسی حکومت کی بھی ایک ترجیح نہیں رہی. سنگل نیشنل کریکولم یا یکساں نصاب، یونیفارم کریکولم کبھی بھی نہیں تھا.
اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس ملک کے اندر اس وقت 3 طبقے بڑے واضح طور پہ 3 نظام تعلیم، ایک مدارس کا نظام تعلیم ہے، ایک پبلک اور لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول کا ہے، اور ایک وہ جو ایلیٹ اسکول جن کو فارن سرٹیفکیشن کہتے ہیں، ان کے اندر ایک جنریشن جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے، جس سے معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہو گیا۔ تو سب کی خواہش تھی حکومتوں کی ہم یہ کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نے نہیں کیا۔ اگر ابھی بھی اس کو یہی کہتے رہتے کہ جی پہلے کمرے بنائیں اور پہلے آپ 4 دیواریاں بنائیں، باتھ روم بنائیں اور فرنیچر آپ دیں، اس کے بعد آپ نیا یکساں نصاب بنائیں، تو میرے خیال میں لیکن سر جس میدان میں کرکٹ کھیلنی ہو یا فٹ بال کھیلنا ہو، اس میدان کی تزئین و آرائش تو ضروری ہوگی نا، اگر وہ بہتر ہوگا تو ظاہر کھلاڑی بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ جی میں گزارش کروں کہ اسکول تو آلریڈی اس ملک کے اندر موجود ہیں، جی آج بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سر، اسکول ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ آج بھی 2-2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ آج بھی بہت سارے اسکول ہیں جہاں پہ طلباء تو ہیں لیکن اساتذہ نہیں ہیں، بہت سارے اسکول ہیں جہاں پہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے، بہت سارے اسکول ہیں جہاں پہ واش رومز ٹوائلٹس نہیں ہیں، بہت سارے اسکول ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے، بہت سارے اسکول ہیں جہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ تو حالت زار تو اب تک بہت ساری جگہوں پہ ہے، تو جو نیا نصاب یا نظام لانا ہے اس سے پہلے اس حالت کو تو ٹھیک کرنا، یہ کنسرن سر اگر آپ کو لگتا ہے ناجائز ہے تو آپ یقینی اس پہ کوئی رائے رکھتے ہوں گے، ہمیں بتائیے وہ کیا ہے۔ میں آپ بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جو نصاب ہوتا ہے اس کی بنیاد وہ ہوتا ہے کسی ملک کے اندر یا کسی قوم کی ذہن سازی کا کام کرتا ہے۔ تو نصاب ذہن سازی تو پہلے بھی ہو رہی ہے، جیسے بھی ہو رہی ہے، جن حالات میں بھی ہو رہی ہے، اساتذہ کی کمی موجود ہے، کسی جگہ پہ کمروں کی کمی موجود ہے، کسی جگہ ساری چیزیں، لیکن اگر اچھی پروڈکٹ لائیں گے، جب ایک اچھا نصاب آئے گا تو اس کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، سنگل نیشنل کریکولم کے انٹروڈکشن سے پہلے جب ہم نے سب صوبوں کو بتایا کہ اس کو پڑھانے کے لیے اتنے اساتذہ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ ان دنوں میں دیکھیں، پچھلے 3 مہینوں میں ایڈ دیکھیں، ہزاروں اساتذہ کی ایڈ آ چکی ہیں، پنجاب میں بھی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ اس کے بغیر اب یہ نظام آگے نہیں چلے گا۔ اچھا سر، یہ تو اساتذہ کی بھرتیاں ہو گئی نا، اب جو آلریڈی ایگزسٹنگ اساتذہ کی کیپیبلٹیز ہیں اگر اس کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے، آپ شیور ہیں اس بارے میں کہ وہ اتنی بڑی ٹرانزیشنل جمپ مار لیں گے اور وہ طلباء کو سکھا پائیں گے جو چیزیں وہ کئی سالوں سے پڑھاتے آئے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہ اس قابل ہیں؟ یہ بہت عام سوال ہے آپ کا، میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس میں بات کروں۔ پاکستان میں 1947 سے اب تک جو نصاب بنے ہیں، ہم ایک کام کرتے تھے، ہم نصاب بناتے تھے اور اس کے بعد بھول جاتے تھے، لیکن اب پہلی دفعہ ہم نے ایک نئی پالیسی لے کے آئے کہ ہم نصاب نہیں بنائیں گے، ہم 4 کام کریں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیکیج آف کوالٹی ایجوکیشن، اور 4 کام ہم نے کیا کیے کہ پہلے ہم نے نصاب بنایا پورے پاکستان کے ساتھ مل کے، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر نصاب کے اوپر ہم نے کتابیں بنائیں، پھر کتابوں سے تک ہم محدود نہیں رہے، پھر اس کے بعد ہم نے اساتذہ کی تربیت کا پورا کمپریہنسو ٹیچر ٹریننگ ماڈول بنائے سنگل نیشنل کریکولم کی بنیاد پہ، اور چوتھا کام ہم نے پھر یہ کیا کہ اب ہم نے اسیسمنٹ فریم ورک بھی ایک نیا بنا کے سب صوبوں کے ہم حوالے کر رہے ہیں کہ اب وہ والا امتحان بھی نہیں ہوگا کہ 10 سوال اور 5 کرنے والی بات ہے، یہ ایک نیا نصاب ہے اور اس کو اسیس کرنے کے اور اس کو بچوں کو ایویلویٹ کرنے کے تقاضے بھی نئے ہیں۔ تو ہم نے یہ پورا پیکج بنا کے الحمدللہ نصاب، کتاب، اساتذہ کی تربیت کا پورے ماڈول اور پلس یہ ایک بنا کے دیے، اور اساتذہ کی ٹریننگ بھرپور اس وقت آپ نے دیکھا ہے، پنجاب نے اتنی ٹریننگ کروائی ہے اپنے اساتذہ کے پچھلے 2.5-3 مہینوں میں، اور پرائیویٹ اساتذہ کے اسکولوں کی مفت ٹریننگ بھی انہوں نے کی ہے۔ تو سر یہ ٹریننگز نصاب کے لانچ سے پہلے دی گئیں یا اس کے دوران دی جا رہی ہیں یا ابھی اس کا عمل شروع ہونا ہے؟ کیونکہ 100% تو کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹریننگ جو میں نے پڑھا۔ جی ٹریننگ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ہمارا پہلا ریفریشر کورس تھا وہ سارے کا سارا تقریباً فرسٹ ویک آف جولائی میں ختم ہو گیا تھا پورے پاکستان میں، اور جو اس کے بعد سیکنڈ تھا وہ بھی تقریباً مڈ اگست میں ختم ہوا ہے۔ 16 اگست کو اس کی باقاعدہ لانچنگ سیریمنی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ، اور پھر کووڈ کے مسائل اپنی جگہ ہیں، ابھی بھی وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ایکٹیو ہوئی، لیکن چلیں سر آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے نصاب کا ذکر کیا، تھوڑا سے نصاب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم بات چیت کر لیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر کافی چیزیں ہیں جو انڈر ڈیبیٹ ہیں، انڈر ڈسکشن ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ جو لینگویج ہے اس کو ہم یعنی اردو کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، بہت زیادہ فوقیت دے رہے ہیں، بہت ساری اس پہ ڈیبیٹ ہو چکی، آپ بھی ملٹیپل ٹائم اس کا آنسر دے چکے ہوں گے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں اس پہ بڑی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو لینگویج میں
وہ کوالٹی آف کانٹینٹ میسر ہے ہی نہیں جو فزکس کا یا سائنس کا ہے، ایک۔ اور دوسرا کنسرن یہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ ان کو اردو میں تو پڑھا لیں گے ایک لمٹ تک، اور اس کے بعد جب انہوں نے پروفیشن میں کہیں نکلنا ہے یا انہوں نے انٹرنیشنلی کسی اسکالرشپ میں یا کسی چیز میں آگے بڑھنا ہے تو تب وہ کیا کریں گے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ کا۔ میں گزارش کروں کہ ابھی تک جس کریکولم کی لانچنگ ہوئی ہے وہ پری 1 to 5 یعنی کچی سے 5ویں جماعت کا ہوا ہے۔ سر ظاہر ہے اگلے سال اس سے اگلا ہوگا، اس سے سال اگلا ہوگا، لیکن ایونچولی تو اردو میں آپ پرائمریلی لے کے چل رہے ہیں نا معاملات آگے۔ اسی کے لیے میں بتانے لگوں کہ ہم نے ایک باقاعدہ لینگویج لیڈر کے بنایا ہے جس کے اندر ہم نے گریجول پروسیس کے تحت، اب دیکھیں پری 1 to 5 میں انگلش تو انگلش میں ہی ہے، اور میتھمیٹکس بھی انگلش میں ہے، اور سائنس بھی انگلش میں ہے، اور اس کے علاوہ اب ہم نے جنرل سائنس کو بھی الاؤ کر دیا انگلش میں۔ تو یہ سارے سبجیکٹ پہلی سے پریپ سے 5ویں تک 30 سبجیکٹیں پڑھائے جانے ہیں، 29 میں سے 18 سبجیکٹ اردو میں ہیں۔ 30 نہیں ہے، نہیں وہ شاید آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ، انفارمیشن یہ ہے کہ 30 سبجیکٹ ہیں پریپ سے جو 5ویں تک پڑھائے جانے ہیں، اور اس میں 18 اردو میں ہیں۔ 8 سبجیکٹ ہیں جی، 8 ہیں۔ یہ 30 کریکولم ہے، 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ 30 کریکولم، چلے یوں کہہ لیجیے۔ ہاں وہ 30 اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ 5 میتھمیٹکس ہیں پہلی سے 5ویں، 5 سائنس ہیں، 5 اردو ہے، 5 انگریزی ہے، تو وہ 30 اس طرح بنتے ہیں۔ تو اس میں سے 30 میں سے 18 جو ہیں وہ تو اردو میں ہیں۔ نہیں میں 18 نہیں آپ اس طرح آپ ٹوٹل سبجیکٹ پہلی سے 5ویں 8 ہوتے ہیں جی۔ وہ 8 سبجیکٹ میں سے 5 جو ہیں وہ انگلش میں ہیں، 4 انگلش میں ہیں، اور 4 اس میں سے اردو میں ہیں۔ اس میں اردو تو اردو میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ 3 ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ دیکھیں دنیا کے تمام ماہرین تعلیم اس بات پہ متفق ہیں کہ بچے کی جو بیسک اوریجنل یعنی ارلی گریڈ کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے یا لرننگ ہوتی ہے وہ اس کی اپنی زبان میں ہونی چاہیے۔ ہم نے میتھ، سائنس اور انگلش، یہ ہم نے اس لیے انگلش میں رکھا کہ چلیں یہاں سے بچے کی بیس بنے گی، ورنہ آپ نے انگلش بھی اردو میں کر دینی تھی۔ انگلش اردو میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اچھا میں ویسے جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ اس نصاب کے ہیڈ رہے ہیں اور آپ نے اس کو بنایا، میں ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال سے انگلش ایک سٹیٹس سمبل ہے یا انگلش ایک نیسیسٹی ہے دنیا کی؟ نہیں، اس میں ایک نیسیسٹی نہیں، یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ایک سیکنڈ لینگویج ہے پاکستان کے لیے، اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی لینگویج بھی یہ موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کیونکہ ہم نے 12ویں تک جانا، اور 12ویں تک کی کتنی پرسنٹیج انٹرنیشنل انٹریکشنز کے لیے بچے جاتے ہیں، اس کی بہت چھوٹی، اٹس اونلی 5 to 6%۔ لیکن 12ویں تک سر اگر وہ اس لینگویج میں اردو میں پڑھیں گے تو 12ویں کے بعد انگریزی، یہ آپ بار بار اردو میں کہہ رہے ہیں، آپ نے میری بات سمجھی نہیں۔ میں گزارش کی کہ 5ویں تک تو 4 سبجیکٹ انگلش میں آ گئے، 4 اردو میں۔ اب اس کے بعد جب 6ٹھی میں جائیں گے تو 6ٹھی میں صرف اسلامک سٹڈیز اور اردو میں رہ جائیں گے، باقی سارے سبجیکٹ انگلش میں ہو جائیں گے۔ اچھا سر، تھوڑا سا ڈسکرمنیشن جینڈر کے حوالے سے بہت سارا کنسرن ہے جو ریز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ایسی تصویریں پبلش کی جا رہی ہیں جس کے اندر خواتین کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تصویر بہت آج کل وائرل ہے جس میں ماں اور بیٹی زمین پر بیٹھے ہیں، باپ اور بیٹا صوفے پر بیٹھے ہیں۔ پھر ایک اور تصویر ہے جس کے اندر چھوٹی بچیاں جو جن کی عمر تصویر میں کچھ 4-5 سال لگتی ہے ان کو حجاب پہنایا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی اسلام کے حوالے سے چیزیں ہیں یا مذہب کے حوالے سے چیزیں جس کو تھوڑا سا انفورس کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں پہ، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ لیکن یہ ایک طبقہ ہے جس کی جو 0.1% بھی نہیں ہے، جو بھی طبقہ ہے وہ ظاہر ہمارا حصہ ہے نا ہمارے ملک کا۔ دیکھیں نا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم آئین کے دائرے کے اندر رہ کے نصاب بنا سکتے ہیں اور ہم نے اسی آئینی تقاضے کو پورا کیا ہوا ہے۔ جہاں تک یہ آپ کی بات ہے، یہ کلچرل چیزیں ہیں، وہ میں بھی اس کا جواب دے رہا تھا جس منیزہ خاتون نے وہ نیچے دکھا کے، اس کے آگے ایک بندے نے ان کو 22 تصویریں دکھائیں، 22 کتابوں کے اندر اس تصویریں نکال کر اسے دکھائی کہ اس جس میں باپ اور بیٹا زمین پہ بیٹھے اور لڑکے زمین پہ بیٹھے اور بچی اور ماں اور وہ سارے صوفوں پہ اور ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ریئل دنیا میں رہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، آپ کا کلچر ہے۔ اور ہم نے جو بچوں کو دوپٹہ کرایا ہے، کیا آپ اپنا خود اندازہ کر لیں، آپ کے گھر میں بھی یقیناً یہ صورتحال ہوگی، میرے گھر میں بھی یہ صورتحال ہے۔ ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر دوپٹہ اگر بچے کے اور چھوٹے بچوں کے سر پہ بہت سی جگہوں پہ ایسے ہیں کہ بچیاں چھوٹی ہیں ان کو ہم نے دوپٹے کی حد تک، لیکن دوپٹہ اگر کچھ جگہوں پہ تو دوپٹہ نہیں ہے، کچھ تصویروں کے اندر حجاب ہے، جس طرح حجاب
نہیں میرے بھائی، اجہاب قرآن کا حکم ہے، ہم ایسی اور وہ سر دیکھیں نا، آپ کا کام ہے تعلیم دینا، یقینی طور پہ آپ کا کام دینی تعلیم دینا تو نہیں ہے نا ہماری ایجوکیشن منسٹری کا کام، تو ہم تو صرف اس کی بات کریں. دینی تعلیم یا مذہب تو ہم کہتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ یہ گھروں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نہیں، جو نصاب کا بنیاد ایک ذہن سازی کرنا ہے نا جی، اور وہ اسلامیات کے اندر اسلامیات تو ہمیں پڑھانی ہے، اور اسلامیات میں اسلام بھی پڑھانا ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی پڑھانی ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے. جس طرح یو کے میں کرسچینٹی پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب ہے، اور ہمارا یہ مذہب اور اسلامک اسٹڈی یا اسلامیات ایک مضمون ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، ایک کنسرن یہ کہ وہ ریز کیا جا رہا ہے کہ اسلامیات یا ریلیجس ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے مائنورٹیز کے لیے تو ان کو آپشن دے دیا کہ جی وہ یہ نہ پڑھیں، اور وہ جو اپنی ان کی کنسرن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں، مثال کے طور پہ اردو کے حوالے سے کنسرن ریز کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں جو مائنورٹی کو پڑھنی ہے، اب اردو لینگویج، لیکن اس کے اندر اسلام کی ٹیچنگز دی جا رہی ہیں. اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ جی، اس میں بہت کلیئر، بہت سی جگہوں میں جواب دے چکا ہوں. پروپیگنڈے کی حد تک یہ درست ہے. ہر کتاب میں، اگر اردو کی کتاب میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے حمد اور نعت، یہ 47 سے اب تک ہیں، اور یہ آپ کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اور اس ہر حمد اور نعت کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم بچے ہیں ان کا نہ اس پہ اسیسمنٹ ہوگی، نہ ان پہ ان کو پڑھنا لازمی ہوگا. لیکن جو اس کے ساتھ جو سب سے عام کام اس حکومت نے کیا ہے یا نصاب میں ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. آج تک پاکستان میں مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات کا مضمون تھا، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جتنی بھی منارٹیز ہیں، ان کے لیے ایتھکس کے نام سے ایک مضمون تھا جو بڑا ایک مذاق بھی بنتا تھا. لیکن سر کچھ مدرسے ہیں جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ بات اگر آپ اجازت دیں میں مکمل کر لوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 مذاہب کے الگ باقاعدہ کریکولم اور کتابیں ڈیولپ ہوئی ہیں. کرسچینٹی، ہندوازم، سکھ ازم، بہائی اور کلاش. ان کے نصاب بھی بن گئے، ان کی کتابیں بھی بن گئی، اور 74 ایئر میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. کچھ مدرسے ہیں سر جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے سنگل نیشنل کریکولم کو، اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے جی، اب پاکستان ہے، یہ ایک ریاست ہے، اس کے قانون ہے، اور اس کے اندر کوئی یہ تو جرت شاید نہ کر سکے کہ اس کو قبول نہ کرے. ایک آدھ ادارے نے کوشش کی اور ان کو بڑا سخت قسم کا لیٹر بھی چلا گیا، اور ان کو بتایا کہ آپ کو کوئی اور نصاب پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کلیئر، اگر یہ لیٹر بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایچ ایس این کالج کو آپ لوگوں نے سٹرن وارننگ جاری کر دی، نوٹس جاری کیا. مراد راز صاحب ویسے تو میڈیا پہ آ کے بات کرنا پسند نہیں کرتے لارجلی یا موسٹلی، بٹ اینی ویز وہ جاری کیا گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے میرے پاس لسٹ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو آپ کے سنگل نیشنل کریکولم کو ماننے میں ریلکٹنٹ ہیں، اور ان کی بڑی شیئر، بڑا مارکیٹ کا ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی موجود ہے. کیسے ڈیل کریں گے اس کیوس کو؟ جو ریلیکٹنٹ ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان میں ٹوٹل 5 کروڑ بچے ہیں، ان 5 کروڑ بچے میں 1.7% وہ کالج ادارے ہیں جن کا آپ ذکر کریں ایلیٹ اسکول، اور اس میں سے 85% اس کریکولم کو مان نہیں چکے، لگا چکے ہیں، کتابوں کی حد تک بھی لگا چکے ہیں. سر میرے پاس جو معلومات ہے وہ ایسی نہیں ہے. بہت سارے میں اسکولز کے نیم لے سکتا ہوں، نام آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جو اس کو ابھی تک. اگر آپ 100 اسکولوں کا یا 200 اسکول بھی نام لے دینا، دیکھیں لاکھوں میں اگر 200 یا 100 ہوں تو ان کے لیے، لیکن وہ بڑے چینز ہیں نا سر، بڑے نیٹ ورکس ہیں، ان کے پاس لاکھوں بچے ہیں، ان کا جو حجم ہے وہ زیادہ ہے. نہیں لاکھوں تو نہیں، میں آپ کو بیکن اسکول کا بتا سکتا ہوں، میں آپ کو روٹ اسکول سسٹم کا بتا سکتا ہوں، میں آپ کو سٹی سسٹم کا بتا سکتا ہوں، میں آپ کو فروبلس کا بتا سکتا ہوں. ان تمام اداروں نے ہمارے ساتھ مل کے 3 سال کام کیا. ان کے ایکسپرٹس ہماری ٹیموں میں، ہمارے اس پوری کمیٹی میں بیٹھے، انہوں نے یہ کریکولم بنایا، انہوں نے کتابیں اسیس کی. لیکن ابھی تک میں ایک اسکول کی بات کر رہا ہوں، بیکن ہاؤس، وہاں پہ ابھی تک تو آپ کا سنگل نیشنل کریکولم کا اطلاق نہیں ہو سکا. جی 100% میرے خیال میں ہو چکا ہے جی. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں سر. نہیں ہوا سر، میری بھی مان لیں، نہیں ہوا ابھی تک. صرف بہت سارے ملٹیپل ریزنز دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریزن یہ دیے جا رہے ہیں کہ جی ابھی تک این او سی ہمیں مل گیا، پھر کہا جاتا ہے این او سی ہمیں نہیں ملا، پھر کہا جاتا ہے کہ ہماری کتابیں پرنٹنگ میں چلی گئی ہیں، پھر کہا جاتا ہے جی پرنٹنگ میں نہیں گئی، پھر کہا ہے جی ایک کتاب آ گئی، پھر کہا ہے 2 کتابیں آ گئی. بچے اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں چونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ ایسی ریئلٹی نہیں. آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ ان بچوں سے پیرنٹس سے ملوا دیتا ہوں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی کہاں پہ ہے سنگل نیشنل کریکولم. ہمارے بچے تو خالی ورک شیٹس ہیں، ان کے اوپر کام کرتے ہیں، خالی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں جو لے کے جاتے ہیں اور وہی پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور جو پرانے ان کے لیسنس تھے انہی میں سے ٹیچر کو گول مول کر کے چیزیں ان کو گھول کے پلا دیتی ہیں اور پڑھا دیتی ہیں.
میرے خیال میں شاید یہ ایسی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے سر، ایسی ہی ہے. بڑا ہی جی بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم کی کمی کا سامنا ہے, میں معذرت چاہوں گا, بس انتہائی ٹائم کی کمی کا سامنا ہے. پرویز خود بوائے حاصل سے پہلے موجود تھے, محمد رفیق طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے ہے. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر بند کیے گئے ہیں, جبکہ کورونا سر اٹھا رہا ہے. چوتھی لہر اپنے زوروں پر ہے, ہر روز اموات ہو رہی ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, سوشل میڈیا پر بھی بحث چھڑ چکی ہے, کہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو حکومت نے کھول رکھے ہیں, جس کے اندر شادی ہال سے لے کے, جس کے اندر مختلف سیاسی تقریبات سے لے کے, ریسٹورنٹ سے لے کے, ہوٹل سے لے کے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمام کی تمام آپریشنل ہیں. بندش کی جاتی ہے تو تعلیمی اداروں کی بندش کی جاتی ہے. یہ تعلیمی اداروں کی بندش کسی خاص مقصد کے لیے کی جا رہی ہے یا اصل ہی وجہ اس کی کورونا ہے؟ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف اسماعیل صاحب, چیئرمین ہیں ایکشن کمیٹی کے. ویلکم ٹو دا شو کاشف صاحب. کاشف صاحب, آپ کے میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے اور آپ کا نیریٹو بھی میں نے جانا. آپ بڑے اگینسٹ ہیں اسکول بند کرنے کے. حکومت کہتی ہے کورونا بہت زیادہ ہے, پھیل رہا ہے اور بچے اس سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں بڑوں کو. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اس میں دیکھیں, گورنمنٹ نے کچھ SOPs بنائی. گورنمنٹ سے ہمارا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ کیا ماسک جو ہیں وہ کام کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ کام کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. ویکسین کام کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. یہ تینوں چیزیں تو اڈاپٹ کر لی, اس کے بعد اور کیا کریں؟ اس کے بعد اور کیا کریں؟ جو بھی پریمیٹیو میئرز کہے گورنمنٹ نے وہ اڈاپٹ کیے گئے, اور سکولز وہ واحد جگہ ہیں جہاں پہ SOPs پہ کافی حد تک عمل درآمد ہوا. اس کے باوجود جب بھی بند ہوتے ہیں صرف سکولز بند ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ورلڈ وارز کے اندر بھی کبھی سکولز بند ہوئے, یا مجھے کوئی اور کسی دنیا کے ملک کی مثال دے جہاں پہ اتنے عرصے سے سکول بند ہے. دنیا میں صرف 14 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ 1 سال سے زائد سکول بند رہے ہیں یہ کرونا پینڈیمک کے دوران. اور پاکستان جو ہے, وہاں پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں پچھلے 2.5 سال, اب تو 2 سال ہونے والے آلموسٹ. اب تو بچوں کو جناب, بچوں کو پڑھنا بھول گیا, مائیں صبح اٹھنا انہوں نے چھوڑ دیا, اساتذہ نے اسکول جانا نہیں چاہتے, سب کی روٹین لائف ہو گئی ہے. اب تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ہم نے ایگزام میں ویسے ہی پاس ہو جانا ہے, اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جانا ہے. جو اساتذہ ہیں ان کو گھر بیٹھے سیلریز مل رہی ہیں, تو سب کچھ ٹھیک ہے, بس چل رہا ہے, بس اسی طرح چلتا رہے گا. تو آپ کی اس حوالے سے گورنمنٹ کے ظاہر ریپرزینٹیٹیو سے بات چیت بھی ہوئی ہوگی, کیا آپ کو کہتے ہیں وہ کہ جی ہم اس وجہ سے اسکول بند کر دیتے ہیں؟ وہی ان کا تو وہی ایک ہی ہے, کرونا پینڈیمک. اور حالانکہ آپ دیکھیں, اگر آپ ان کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس میں چلے جائیں, اداروں میں چلے جائیں, وہاں پہ SOPs کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا آپ نے ماسک لگایا نہیں لگایا, آپ بغیر ماسک کے انٹر ہو سکتے ہیں. اور وہاں پہ ایون سٹاف نے بھی, بڑے کم لوگوں نے ماسک لگائے ہوتے ہیں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, پہلے تو انتظار ہو رہا تھا ویکسینیشن کا, ویکسین آ گئی, ویکسین کو آئے بھی اتنے ماہ ہو گئے, اور میرا خیال ہے 50 to 60% لوگ تو ویکسینیٹڈ ہو بھی چکے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے, لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں. جو 2 سال سے لوگوں کی جو کہہ رہے تھے ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ 2 سال سے نہیں ڈیولپ ہوئی. جی, ہرڈ امیونٹی. آگے بڑھتے ہیں کاشف صاحب. حکومت کا خیال یہ ہے یا ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں کرونا وائرس. ان میں بھی کیسز نکلے بہت سارے, لیکن بچے کیریئر ہیں, بہت پوٹینشیل کیریئر ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے اسکولوں کو یا تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا. اور 18 سال سے کم عمر بھی جو ہیں ان کو بھی ابھی تک ویکسین ظاہر نہیں لگ سکی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پہ تو بڑا اسٹرانگ موقف ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں موقف اسٹرانگ ہے تو گورنمنٹ ویکسینیشن کر رہی ہے نا, فری آف کاسٹ کر رہی ہے, اور لوگ ویکسینیشن بھی کروا رہے ہیں. تو ایک SOP مزید ایڈ کر دے کہ جو بچے اسکولز میں پڑھتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو ان کی تصدیق کر لیں, ویریفیکیشن کر لیں. جو ویریفائی ہو جائے, پھر وہ جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں جن کے والدین, وہ بچے ان کو کہیں کہ بھائی ویکسینیشن کروائیں آپ.
اس میں کون سی بڑی ڈاکٹر سائنس ہے, کون سا بڑا کام ہے؟ اگر کرنا چاہیں تو نیت ہو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آن لائن لرننگ تو چل رہی ہے کاشف صاحب, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سر آن لائن چھوٹے بچوں کی آن لائن لرننگ ہو سکتی ہے, مجھے آپ خود بتائیں. چھوٹے معصوم بچے وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے پیرنٹس کی لرننگ ہو رہی ہے. ہاں وہی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیوائسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور کبھی ایشو آیا, کبھی آواز نہیں آ رہی, کبھی ویڈیو نہیں آ رہی. وہ پتہ ہے آپ کو اس طرح کی یہ آن لائن لرننگ بھی ہوتی ہے. اگر آن لائن لرننگ ہی کرنی ہے تو پھر اسکول بند کر دیں, پھر ہم ہی کھول لیتے ہیں آن لائن فری اسکول کھول لیتے ہیں ہم آن لائن لرننگ کے لیے, ہم ہی کلاسیں کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, بند کر دیں اسکول. اتنا کیا ضرورت ہے یہ 2.5% بھی جو جی ڈی پی کا آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک ہفتے کے لیے جو ہے یہ لاک ڈاؤن لگایا یا اسکولوں کی ہم نے بندش کی ہے, اور اس بندش کا ہم اس ویک کے اینڈ پہ جو ہے وہ موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جی آگے ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں. اگر یہ کنٹینیو ہوتی ہے تو آپ کا یا آپ جس ایسوسیشن کے سربراہ ہیں آپ لوگوں کا کیا پلان آف ایکشن ہوگا, کہ کیا کریں گے؟ اچھا جی, میری ایک دو انٹرویوز کے اندر تو ایجوکیشن منسٹر صاحب بھی تھے آن لائن جو لاسٹ سمر ویکیشن تھی, اور انہوں نے کہا جی یہ فلانی ڈیٹ کو کھل رہے ہیں. میں نے کہا جی نہیں کھلیں گے. انہوں نے اگلی ڈیٹ کہی, میں نے کہا جی تب بھی نہیں کھلیں گے. اب بھی میں آپ کو باوسوق طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک ویک کے بعد نہیں کھلیں گے, اس کو پرولونگ کیا جائے گا. اصل میں پرولونگ کرنے کی وجہ کچھ اور ہے, وہ نیشنل کریکلم ہے. بیسیکلی نیشنل کریکلم ہے, ان کے چل رہے ہیں ایشوز پبلشرز کے ساتھ. اس وقت بکس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, پبلشر کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں, اور بس یہ مسئلے ہیں. یعنی کہ سنگل نیشنل کریکولم کا اطلاق ہو نہیں پا رہا, بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو کتابیں نہیں آگے ہوتی ہیں, اسکول والے کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ نے اس کا حال ہی نکالا کہ اسکول ہی بند کرو, کہو جی کورونا بہت زیادہ, اسکول ہی بند کر دو. ہاں بالکل, کیونکہ پبلشرز کو ٹائم مل جائے گا, پبلشرز کے ساتھ ابھی بارگیننگ ہو رہی ہے. وہ کیونکہ یہ نیشنل کریکولم جس طرح عام لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا ہے نہیں. اس میں ایک صرف فریم ورک دیا گیا کہ اس فریم ورک کے تحت جو ہے آپ کتابیں لکھیں, کتابیں ہمارے پاس لائیں, ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو اپروو کرے گا, اور اپروو کرے گا, پھر اس کے بعد پبلش کریں اور اس کو بیچیں آپ. اب جو چھوٹا پبلشر ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ کتابیں اپروو کرا سکے, اور جیسے گورنمنٹ اداروں سے چیزیں اپروو ہوتی ہیں وہ میرے خیال سے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اب معاملہ صرف وہی چل رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی پریڈکشن کرتا ہوں کہ 1-2 سال کے اندر ہی یہ نیشنل کریکولم جو پلان ہے یہ بالکل بیٹھ جائے گا, اور وہ پرانا سسٹم ہی سارا بحال ہو جائے گا, کیونکہ یہ انہوں نے اتنی کتابیں اپروو کر دینی ہے کہ وہ فائدہ کیوں نہیں ہونا اس کا. اس کا یہ دوسرا مطلب تو نہیں ہے کہ آپ یہ پریڈکشن بھی کر رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ عمران خان کی نہیں ہوگی؟ بس سر اب جو ہم نے کیا ہوا اس کو بھگت رہے ہیں, اللہ کرے کہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ بہت وقت کی کمی کا کوئی سامنا ہے. کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین ہے سیکشن کمیٹی کے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کے وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.